चौथाई से तीसरे पारे के आधे तक तिलावत की गई। कल की तरावीह में पढ़ा जाने वाला हिस्सा तौहीद के मज़मून पर ख़त्म हुआ था। आज तौहीद के ज़रूरी तकाज़ों और इंसानी ज़िंदगी में उनके तमाम नताइज को वाज़ेह करने के लिए बताया गया है कि अल्लाह के साथ वफ़ादारी और नेकी का हक़ मशरिक़ और मग़रिब की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ लेने से अदा नहीं होगा, जैसा कि अहले किताब ने समझ लिया है, बल्कि ईमानियात यानी अक़ायद की दुरुस्तगी के साथ अल्लाह के रास्ते में रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मक़रूज़ों और क़ैदियों की मदद करना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। जो ज़कात के मसारिफ़ बयान किए गए हैं उसमें भी ये सारे जो है दाखिल हैं, यानी अगर रिश्तेदार गरीब हैं, मिस्कीन हैं तो उनको भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। मुसाफिर, कर्ज़दार और क़ैदियों की मदद करना, वो 8 मसारिफ़ में ये 4 लोग भी शामिल हैं जिनका यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। आपस के मुआहिदों को पूरा करना और मुसीबत के वक्त तंगी, तुर्शी, दुख, बीमारी में और अल्लाह के दुश्मन हमला आवर हों तो सब्र और इस्तिक़ामत से काम लेना, ये है असल दीन, सच्चाई और तक़वा। जो ऐसा नमूना कायम करें वो सही मानों में दीनदार, सच्चे और मुत्तक़ी हैं। फिर ये बताया कि एक दूसरे के जान व माल का एहतराम करना भी नेकी और तक़वा का हिस्सा है। चुनांचे कातिल मुआशरे का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका क़िसास सबके ज़िम्मा है, उसी में मुआशरे की ज़िंदगी है। इसी तरह कमज़ोरों का हक़ दबाना और ताकतवरों का ख़याल रखना जुल्म है, बल्कि कमज़ोरों को हक़ देना चाहिए और दिलवाना चाहिए। वरसा के मामलात और वसीयत को पूरा करना चाहिए। उसके बाद रोज़ों की फ़जीलत का बयान हुआ और उसके अहकाम बताए गए। वर्षा के जो मामलात हैं इसमें भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोताहियाँ होती हैं। होना तो ये चाहिए कि इंतकाल के बाद जो कुछ विरासत में बचा हुआ है उसकी तक़सीम फ़ौरन हो जानी चाहिए, फ़ौरन हो जानी चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अल्लाह का बंदा हिम्मत और कोशिश करता है इसके लिए तो मुआशरे में ऐसा मिजाज बन चुका है, लोग उसको ताना देना शुरू करते हैं कि अभी इंतकाल होकर 10 दिन भी नहीं हुआ और लोग जो है बंटवारे के चक्कर में पड़ गए। इस तरह के ताने मिलते हैं अगर कोई आदमी इस पर अमल करना चाहता है। और इसमें ताख़ीर में जब जितनी ज़्यादा ताख़ीर होती है मसाइल उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। 20-20 साल तक औरतों को, ख़ास तौर से बहनों को जो है विरासत में हिस्सा न मिलने की वजह से हक़ तलफ़ी होती रहती है उनकी। वो गरीब रहती हैं, फिर भी जो है जो भाई लोग हैं वो बंटवारा ना होने की वजह से वो उनके हिस्से खाते रहते हैं। अगर वक्त पर उनको कुछ मिल जाए, जो भी उनके विरासत में जो उनका हक़ बनता है, तो उनका ताउन हो जाए, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन 20-20 साल तक जो है बूढ़े हो जाते हैं तब जाकर फिर कहीं बंटवारे की नौबत आती है। तो ये जो 15 साल 20 साल जो वक्फ़ा रहा है और जो कुछ उनका हक़ था उससे जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया वो कहाँ जाकर जवाब देंगे। तो इसमें ताख़ीर की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और फिर मसाइल भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर जब कभी 10 साल 15 साल 20 साल के बाद बंटवारे की नौबत आती है तो फिर झगड़े शुरू होते हैं, क्योंकि जो आदमी आज 15 साल 20 साल से उस माल से फ़ायदा उठा रहा है वो इतनी आसानी से तो छोड़ देना नहीं चाहेगा। हमारे एक अज़ीज़ अभी यहीं पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने भाई से सिर्फ जाकर ये कहा कि मेरा जो है वो मुझे अलग करके दे दो। बूढ़े हो गए, कम से कम 25 साल से भाई ने उनकी विरासत से, उनकी जायदाद से फ़ायदा उठाया। अब 25 साल के बाद अगर वो बंदा जाकर खड़ा हुआ और अपने भाई से कह रहा है कि मुझे जो मेरा हिस्सा है वो मुझे अलग करके दे दो, तो अब उनको ख़राब लग रहा है। इतना ख़राब लग रहा है कि अपने भाई से उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया।
25-20 سال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ابھی یہ کم تھا ابھی تک، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسی وقت وہ وراثت تقسیم ہو گئی ہوتی، آج جو 20 سال سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ فائدہ ان کو اگر اس وقت ابھی تک نہ ملا ہوتا تو شاید ان کو اتنا درد نہ ہوتا، اور وہ بھائی بھی ہر وقت ان کا خیال کر رہا ہے، ان کے بیٹوں کو سنبھالا، تعلیم اور بیوی سب کچھ بتایا انہوں نے، بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا علاج معالجہ کرایا یہاں لا کر، سب کچھ کیا، لیکن جب انہوں نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا کہ اب میرا حصہ مجھے الگ کر کے دے دو، تو ان کو اتنا خراب لگا کہ بات چیت بند کر دیا، کیونکہ 20 سال سے کھا رہے تھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وراثت جلد سے جلد تقسیم ہو جانی چاہیے۔ ورثہ کے معاملات اور وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا اور اس کے احکام بتائے گئے۔ یہاں روزوں کا ذکر عبادات، نماز اور انفاق کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے اصل میں اہل ایمان کو اپنی زندگی کے معاملات انصاف، احسان اور تقوی کے ساتھ انجام دینے کی تربیت دیتے ہیں، اور آدمی کو لالچ، بخل اور اسی طرح کی دوسری برائیوں سے بچنا سکھاتے ہیں۔ اسی موقع پر رشوت کی برائی بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں حکام کو رشوت کی چاٹ سب سے پہلے معاشرے کے لوگ ہی لگاتے ہیں، اس لیے انہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ پھر حج اور جہاد کا ذکر کیا، کیونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے اور حج اور جہاد بھی صبر کی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ بعض لوگ حج کو صرف اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور آخرت کی طلب سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، اس لیے پھر منافقت کا ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا کے اتنے طالب ہوں کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنی دنیا ہی بنانے کی کوشش کریں، وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ منافق ایمان اور اسلام کے خوب دعوے کرتے ہیں، خود کو اسلام اور ملت کا خیر خواہ بتاتے ہیں، مگر بدترین دشمن حق ہوتے ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ جب یہ زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں یا کسی ذمہ داری پر مقرر کیے جاتے ہیں تو اپنے اعمال سے معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، اور جب انہیں ٹوکا جاتا ہے تو ہٹ دھرمی کے ساتھ زیادتی پر جمے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سچے اہل ایمان اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام انجام دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی حصہ بھی اپنی زندگی کا اس سے باہر نہ رکھو۔ تمہارا ازلی دشمن شیطان تمہاری طاق میں ہے، اس سے چوکنا ہو کر زندگی گزارو، کہیں وہ تمہارے بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس موقع پر شراب اور جوئے کی ممانعت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ان میں بعض فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصانات جو معاشرے کو پہنچتے ہیں وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ اس طرح شریعت کا مزاج بتایا گیا کہ اگر کسی کام میں نفع سے نقصان کا پہلو خصوصاً اخلاقی لحاظ سے زیادہ ہو تو وہ شریعت میں ممنوع ہے۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں؟ جواب دیا گیا کہ اپنی اور بچوں کی ضرورت سے زیادہ جو بھی بچ جائے وہ سب اللہ کا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ پھر شادی بیاہ کی طرف توجہ دلائی کہ رشتہ داری قائم کرنے میں دین کو اصل مقام ملنا چاہیے۔ خواہ دیندار عورت یا مرد غیر دیندار سے مرتبہ یعنی اسٹیٹس میں کم ہو۔ آیت نمبر 221 میں صاف طور پر کہا گیا کہ بین المذاہب شادیوں کی گنجائش نہیں، مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو۔ مومنہ باندی مشرک آزاد سے بہتر ہے، اسی طرح مشرکوں سے نکاح کرنا منع ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے کہ ان کا طرز عمل جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور مسلمان کا عمل جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ برائی بھی عام ہوتی جا رہی ہے، قرآن کے حکم کے خلاف عمل ہوتا جا رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہم اس میں ہماری لڑکیاں جو ہے غیر مردوں کے اس نکاح میں آ رہی ہیں۔
وجہ جو بھی کچھ ہو، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ایک غلام مومن مرد آزاد مشرک مرد سے کہیں بہتر ہے۔ غلام مومن مرد، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اپنا آزادانہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ غلام تو وہ کسی کا غلام ہے، جو وہ حکم دے گا وہی اس کو کرنا ہے، اس کی اپنی ذات کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ آقا نے کہہ دیا دن بھر چکی پیسنا ہے تو پیسنا ہے، وہ یہ نہیں سوال کر سکتا کہ کیوں دن بھر پیسوں، کیونکہ وہ غلام ہے۔ ایسا بندہ اگر وہ مومن ہو تو ایک آزاد مرد سے بہتر ہے۔ تھوڑی سے اگر کسی نے زیادہ تعلیم حاصل کر لی ہے، تھوڑے اچھے پیسے کما رہا ہے، تو صرف اس لالچ میں کہ وہ اچھے پیسے کما رہا ہے، اچھی تعلیم اس نے حاصل کی ہوئی ہے، ایک مومن لڑکے کو چھوڑ کر اگر کوئی لڑکی ہماری ایسے بندے کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ دنیا کے لالچ میں ہی جا رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ تو پوری تحریک چلا رہے ہیں اس کے لیے۔ بڑے بڑے علماء نے جو ہے اس پر بیانات دیے ہیں۔ اب وہ تحریک کے تحت اگر جو ہے لڑکیوں کو ورغلایا جا رہا ہے، پھنسایا جا رہا ہے، اور آئے دن دیکھیں پھر کچھ ہی دنوں کے بعد پھر قتل تک کی نوبت آ رہی ہے، خبروں میں ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے بہت ہی سمجھا بجھا کر حکمت کے ساتھ تعلیم دلائیں بچیوں کو، لیکن ایسی تعلیم سے کہ جس سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، وہ تو فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں ثابت ہو سکتی کسی طرح سے۔ تھوڑی سی دنیاوی فائدے کے لیے اگر ہم آخرت کو کھو دیں تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے ہمارے لیے۔ عورتوں کی ناپاکی کی حالت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو۔ یہ حیض کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس سے صحبت نہیں کی جا سکتی، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے صحبت نہ کریں جب تک وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں سے ناراض ہوتے تو ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے۔ ایسے وقت میں عورتیں بڑی الجھن محسوس کرتیں کہ یہ کیفیت نہ طلاق کی ہے اور نہ نکاح کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محدود کر دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینہ کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے کہ وہ رجوع کر کے عورتوں کے حقوق برابر ادا کریں، اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہے تو صاف صاف بتا دیں تاکہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے۔ طلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں واضح احکامات دیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دوران طلاق عورت شوہر کے گھر میں قیام کرے، باہر نہ نکلے، نہ شوہر اسے نکالے الا یہ کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو۔ یعنی اگر مرد نے طلاق دے دیا ہے تو ابھی عورت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی مرد کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہے۔ اگر آج ایسا ہو جائے تو لوگ طعنے دینا شروع کر دیں گے کہ طلاق کے بعد بھی ابھی گھر میں ہی رہ رہی ہے۔ اس میں حکمت ہے، کیونکہ اگر مرد نے ایک طلاق دی ہوئی ہے اور عورت اسی گھر میں رہ رہی ہے تو ابھی رجوع کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایسے موقع پر فقہا نے جو ہے یہ حکم دیا ہے عورت کو کہ عورت خوب بناؤ سنگار کے ساتھ گھر میں رہے، بن ٹھن کر رہے، تاکہ مرد جو ہے رجوع پر اپنے آپ کو آمادہ کر سکے۔ تو یہ سب وہ احکامات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہم قرآن صرف سرسری طور پر پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ ایک تو عربی زبان سے ناواقف ہیں، اول تو تلاوت ہی نہیں کرتے، اگر کسی نے تلاوت کیا بھی تو صرف تلاوت کی حد تک رہ جاتا ہے معاملہ، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ وہ سب احکامات ہیں کہ اگر ان کو پوری طرح سے ہم جان لیں تو آج جو یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے دارالقضاء کے پاس، اس کی نوبت نہ آئے۔ ابھی 5ویں پارے میں آیت سورہ نساء کی آ رہی ہے کہ اگر معاملات بگڑتے ہیں
تو اس کو سلجھانے کی کیسے کیسے کوشش کی جائے. پھر معاملہ طلاق تک آ جائے تو پھر گھر میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے, رجوع کی بات کہی جا رہی ہے. یہ سارے مسائل اتنے, ایسا نہیں کہ کوئی آدمی طلاق کا معاملہ جو ہے ایک دو دن کے اندر کسی کا وجود میں آ جاتا ہو, ایسا نہیں ہے, مسائل چلتے ہیں. تو اگر وہ پوری طرح سے جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو 90% مسائل تو ایسے ہی سلجھ سکتے ہیں, طلاق تک نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ. لیکن چونکہ مسائل جانتے نہیں ہیں اس لیے جو ہے پوری طرح سے عمل نہ ہو سکنے کی صورت میں یہ مسائل ہمارے کھڑے ہو رہے ہیں, جو دارالقضاء کے پاس ہمیں بھیڑ دکھائی دے رہی ہے. دوران طلاق عورت شوہر کے گھر میں قیام کرے, باہر نہ نکلے, نہ شوہر اسے نکالے الا یہ کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو. شوہر کو چاہیے کہ پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دے. دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے. عدت گزر جانے کے بعد وہ جدا ہو جائے گی, البتہ نکاح کر کے اسے دوبارہ رکھ سکتا ہے. حلالہ کی ضرورت نہیں ہے. حلالہ آج جو ہے غیروں نے اس کو ایک موضوع بنایا ہوا ہے ہمارے لیے, ہماری ذلت اور رسوائی کا. حلالہ ہے کیا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حلالہ یہ حلالہ نہیں ہے جو اگریمنٹ کر کے نکاح کیا جاتا ہے, پہلے سے طے کر کے کہ دو نکاح ہو جائے گا, نکاح ہونے کے بعد 2-4 دن کے بعد پھر وہ مرد جو ہے طلاق دے دے گا, پھر اس کے بعد پہلے مرد سے اس کا نکاح ہو جائے گا. یہ طے شدہ حلالے کی گنجائش نہیں ہے. شریعت نے اس کو سانڈ کہا ہے, سانڈ, کرائے کا سانڈ. جیسے کرائے کے سانڈ ہوتے ہیں, لوگ اپنے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں, تو اس زمرے میں اس کو لا کھڑا کیا ہے ایسے مرد کو. اصل حلالہ یہ ہے کہ جیسے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, طلاق دینے کے بعد عدت گزر جانے کے بعد وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر لے. نکاح کرنے کے بعد کوئی وجہ ہوئی ہو, یا تو شوہر کا انتقال ہو جائے, یا جو ہے اس سے بھی نہ بن سکے, کچھ دنوں کے بعد جو وہ بھی طلاق دے دے اپنی مرضی سے. 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال گزرنے کے بعد اگر نہیں نباہ ہو سکا اس مرد سے بھی تو اس نے بھی طلاق دے دیا. اب وہ جب وہ عورت اس سے بھی فارغ ہو گئی, اس مرد سے بھی, وہاں بھی طلاق ہو گئی, پھر اب اگر وہ یہ چاہے کہ جس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا, جس نے اب اگر وہ چاہے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس سے نکاح کر لے. یہ ہے اصل حلال. کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی پہلے سے معاہدہ نہیں ہے, تو اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ جو حلالہ ہو رہا ہے اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. موضوع بنا اسی لیے جو ہے موقع ملا لوگوں کو, لوگ موضوع بنائے ہوئے ہیں. اور حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے. میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق ہے. وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر چھٹکارا لے لے, البتہ شوہر کی غیرت کی منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرے. یہ بھی لوگوں نے موضوع بنایا ہوا ہے کہ اسلام میں صرف طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے. اگر مرد طلاق نہیں دے رہا ہے تو عورت کو بھی اختیار دیا ہے شریعت نے کہ وہ مرد سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. وہ خلا لے لے, اپنے طلاق کے اپنے مہر کے حق کو چھوڑ دے, اپنے نان نفقے کے حق کو چھوڑ دے, خلا لے لے. عورت کو بھی اختیار دیا ہے. تو چونکہ ہم جانتے نہیں, ہمیں علم نہیں ہے, اس لیے جب کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ اسلام تو ظلم کرتا ہے عورتوں پر, تو ہم چپ چاپ کھڑے ہو کر اس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں. اسلام نے جتنی آزادی عورتوں کو دی ہوئی ہے کسی اور مذہب نے اتنی آزادی نہیں دی ہے. خلا کا تو کہیں تصور ہی نہیں ہے کسی اور مذہب میں. نہیں نباہ ہو سک رہا ہے, شادی ہو گئی, بس پڑے رہو صاحب, زندگی اسی کے ساتھ بتانی ہے, طلاق نہیں دے سکتے. طلاق کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور دوسرے مذاہب میں تو خاص طور سے جہاں ہم رہ رہے ہیں جس ملک میں, وہاں پر میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق ہے. وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر چھٹکارا لے لے, البتہ شوہر کی غیرت کی منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرے. عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے.
طلاق کے بعد اگر وہ حاملہ ہے تو اسے بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، اولاد شوہر کی ہوگی اور اس کے جملہ اخراجات شوہر کو ادا کرنے ہوں گے۔ بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت 2 سال ہے، حق کی پرورش ماں کو ہے، بچے کے سمجھدار ہونے تک ماں پالے گی اور شوہر خرچ اٹھائے گا۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بچے کو ماں سے الگ کر دے، خاص طور پر جبکہ وہ شیرخوار ہو۔ کتنا بہترین حکم ہے یہ! ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن صرف طلاق کی وجہ سے اگر بچے کو ماں سے چھین لیا جائے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا ماں کے ساتھ۔ پورا جو ہے حق دیا ہے کہ بچہ ماں کے پاس رہے گا، کفالت ماں کرے گی، اس کے جو اخراجات ہیں وہ کس کے ذمہ ڈالے گئے ہیں؟ شوہر کے ذمہ ڈالے گئے ہیں۔ کتنا پیارا حکم ہے۔ عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا اور پاک ہونا ہے۔ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس دوران انہیں بناؤ سگار نہیں کرنا چاہیے۔ اس عدت میں بناؤ سگار نہیں کرنا ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عدت کی مدت 4 مہینہ 10 دن، اور اگر مرد نے طلاق دی ہے تو اس عدت کی مدت کتنے دن ہیں؟ 3 بار حیض کا آنا اور پاک ہو جانا۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے یہ۔ اس پر اگر ریسرچ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ یہ 3 بار طلاق حیض کا آنا اور بند ہونا، پاک ہونا، یہ اتنی مدت کے لیے عورت کو دوسرے نکاح سے کیوں روکا گیا، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت پوری ہونے لگے تو شوہر سنجیدگی سے فیصلہ کر لے کہ وہ بھلے طریقے سے رخصت کر دے گا یا پھر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو خلوص دل سے رجوع کر کے عورت کے ساتھ باعزت زندگی گزارے گا۔ عورت کو ستانے کے لیے رجوع کرنا ظلم ہے۔ عدت کے بعد جب جدا ہو جائے اور کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ رکاوٹ بنے، اسے ستائے یا بدنام کرے۔ یہ سب باضابطہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دے کر کہا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے ایک بارڈر قائم کر دیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرد نے طلاق دے دیا اور وہ عورت دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ اس کی بدنامی کے در پہ ہوتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، اس کے رشتے کو بیڑتا ہے۔ ایسے مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سزا کا حکم دیا ہے، تل کا حدود اللہ کہہ کر کہ اللہ کی حدود ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ ان تمام احکامات میں اللہ کی حدود یہی ہیں، جو اللہ کی ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا ظالم شمار کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، پھر عورتوں کی پاکی ناپاکی اور ان سے سلوک کے مسئلے بتائے۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے احکام بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے اور پلوانے کے احکام، شوہر کے مرنے کی عدت اور نکاح کرتے وقت مہر کے مسائل کا ذکر کیا گیا، اور ان تمام معاشرتی احکام کا اختتام اس پر کیا گیا کہ نماز کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ سفر اور خطرہ کی حالت میں بھی قصر نماز کو نہ چھوڑو۔ دراصل نماز ہی آدمی میں اللہ کی کامل اطاعت اور خلوص و وفاداری کے جذبے کی پرورش کرتی ہے۔ تو اصل چیز ہی ہم نے چھوڑ رکھی ہے، اسی لیے اور دوسرے احکام پر ہمارے لیے عمل مشکل ہو رہا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ ہم نے نماز ہی چھوڑ رکھی ہے، اس لیے دوسرے احکام پر اور ہمارے لیے عمل مشکل ہو رہا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا، اور وہ ایک موقع پر بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پتہ چلا جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ذکر میں سب سے افضل ذکر جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ نماز کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ ہم نے یہی چھوڑ رکھا ہے، تو ساری چیزیں ہمارے اندر گھر کر گئی ہیں، بزدلی بھی آ گئی ہے، ہمت ہی نہیں پڑتی ہے۔
اور اسی طرح انہوں نے اپنے اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی۔ گویا مسلمانوں کو بتایا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے اور پھر پھیلانے کے لیے، چنانچہ یہی کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام دیا۔ اس طرح قیامت تک کے مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ انہیں بھی کبھی ہجرت کرنی پڑے تو اسلام کو قائم کرنے کا نصب العین آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی تفصیل سے بنی اسرائیل کی ایک جنگ کا قصہ بیان کیا جو طالوت اور جالوت میں ہوئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کو بتایا کہ انہیں بھی انہی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں کام آنے والی اصل چیز اس کی راہ میں جان اور مال کی قربانی ہے۔ یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ دوسرے پارے کے اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں پر، اس کے لیے بہت ہی اہم نصیحتیں ملتی ہیں اس واقعے میں۔ اگر ہم اس کا انفرادی طور پر مطالعہ کریں تو یہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پرستی کی راہ بتا دی۔ اب جس کا جی چاہے وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور جس کا جی چاہے وہ اپنے گڑھے ہوئے غلط سہاروں کو پکڑے رہے اور اپنی عاقبت تباہ کر لے۔ پھر سود کو حرام کرنے کا اعلان کیا، چونکہ سودی نظام لوگوں میں دنیا پرستی اور مال کی پوجا کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بس اگر معاشرے میں نیکیاں پھیلانا، اللہ ترسی اور بندوں کی امداد کا نظام لانا ہے تو سودی نظام ختم کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اخیر میں یہ ہدایت دی گئی کہ جب مسلمان آپس میں لین دین کریں اور کوئی مدت متعین کی جائے تو یہ لین دین تحریری ہونا چاہیے، اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہونا چاہیے تاکہ معاملات صاف رہیں۔ شورا کو اس مشہور دعا پر سب سے بڑی آیت، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اسی لین دین پر بیان کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتاری ہے کہ اگر کسی سے کچھ لینا دینا ہو رہا ہو، قرض وغیرہ، تو اس کو لکھ لیا جائے، اور لکھنے والے کو بھی یہ نصیب زمانے میں لکھنا پڑھنا عام تو تھا نہیں، کہیں 10 20 50 25 50 آدمی میں کوئی ایک واحد شخص لکھا پڑھا ہوتا تھا، تو پڑھے لکھے آدمی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر ایسے لوگ تمہارے پاس جائیں تو تم منع نہ کرو، بلکہ ان کی باتوں کو، ان کے معاہدے کو لکھ کر انہیں دے دیا کرو۔ یہاں پر بھی ہم لین دین کر لیتے ہیں، کوئی لکھا پڑھی نہیں ہوتی، معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس حکم پر اول تو جانتے ہی نہیں کہ قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اگر جانتے اور اس پر عمل کرتے تو جو ہمارے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، معاملات ہمارے خراب ہو رہے ہیں، ہم اس سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہونا چاہیے تاکہ معاملات صاف رہیں۔ سورہ کو اس مشہور دعا پر ختم کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں سکھائی گئی تھی۔ اس میں مغفرت کے ساتھ کافروں کے مقابلہ میں مدد فرمانے کی بھی دعا کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری سورہ آل عمران کے 2 رکوع ہیں، ان میں بتایا گیا یہود و نصارہ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں میں اختلافات پیدا کر کے اصل حقیقت کو گم کر دیا۔ اب اللہ نے اسی گمشدہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ اختلافات کی بھول بھلیوں سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر آ جائیں۔ اب جو لوگ اس کتاب کا انکار کر دیں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ نے ان رکاوٹوں کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن اور اس کے ماننے والوں کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے، یعنی دنیا کی مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، ہتھیار، چوپائے اور کھیتی، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لیے اس سے بھی کہیں بہتر سامان اور ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچے فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور صبح کے تڑکے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرنے والے ہیں۔ رہ گئے کافر تو دنیا کا مال و متاع، اولاد اور شان و شوکت، یہ سب انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے فرعون اور ان کی قوم کا ہوا۔ اس حقیقت کا ثبوت تمہیں بدر کے میدان میں مل چکا ہے کہ حق کا پرچم اٹھانے والے 313 تھے اور ان کے مقابلے میں کافر 1000 سے زیادہ تھے، مگر اللہ نے فرشتوں سے اہل ایمان کی مدد فرمائی تھی۔ اس واقعہ میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔
دوسری تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔